अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को आज एक और सियासी झटका दिया है। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने कौमी असम्बली वापस जाने का इशारा दिया था और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर समेत 3 अहम ओहदे मांगे जाएंगे ताकि निगरां हुकूमत बने, तो उस पर तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत हो सके। इसके जवाब में 17 जनवरी को स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे और आज मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इससे पहले 28 जुलाई 2022 को भी तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे, जिनमें से कराची से रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपने इस्तीफे की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इस तरह अब तक मजबूरी तौर पर तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली में वापसी पर मुशावरत की गई। फिर तहरीक इंसाफ का एक वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए भी पहुंचा, मगर इससे पहले ही स्पीकर मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर चुके थे और मुलाकात के लिए मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर पर सख्त तनकीद की। ताहम आज ही तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरां हुकूमत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफाक़ राय सामने नहीं आ सका है। पंजाब में निगरां वज़ीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से 3 रहनुमाओं ने शिरकत की, मगर निगरां वज़ीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तफाक़ नहीं हो सका और इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए हुकूमत की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा और नवेद अकरम चीमा के नाम सामने आए थे, जबकि अपोजिशन ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए थे। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो इन 4 नामों में से किसी एक का इंतखाब करेगा, मगर तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि पीडीएम की तरफ से दिए गए नाम काबिल कबूल नहीं होंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चुना। और खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबली तहलील होने के बाद अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की मुलाकात हुई है, मगर निगरां वज़ीर आला पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका है। एक तरफ पाकिस्तान में ये सियासी हलचल है और दूसरी तरफ लंदन में नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं। कल लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की और इस इजलास के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक अपनी पुरानी तकरीर का जिक्र किया और कहा कि किसी के चेहरे और नाम छुपे हुए नहीं हैं। ये मैडमैन जो है, इसके 4 साल जो हैं वो जरा मेरे 4 सालों के साथ उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी, और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है, और उसमें मेरे ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। जनरल बाजवा जनरल फैज की जिम्मेदार समझते, जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीकर दिया, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। एक तवील अरसे बाद नवाज शरीफ के इस बयान से इशारा मिलता है कि नून लीग एक बार फिर साबिका एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के कुछ अफराद के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से 2 दिन पहले लंदन में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुर्जा अली शाह की खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि नून लीग एक नया बयानिया बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को भी मौजूदा सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। और अब नवाज शरीफ के हालिया बयान से भी लगता है कि नून लीग एक बार फिर यही बयानिया अपनाने जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को निशाना बना रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि एक आदमी के फैसले की वजह से यह सारा बहरान शुरू हुआ, पहले मुशर्रफ ने और अब जनरल बाजवा ने इन्हें नारो दिया। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। ये एक आदमी ने फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, एक आदमी के फैसले की वजह से गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO2 देने का। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन में मौजूद है और कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भी मौजूद थे और आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कानूनी मूशगाफियों को दूर किया जा रहा है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से पूछें तो वो खुद कहेंगे कि हमसे गलती हुई। जावेद बाजवा साहब फैज़ हमीद साहब से पूछें
تو وہ خود کہیں گے کہ جی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم نے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ رگ کیا. اب تو وہ ظالم جو ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ظلم کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن کمپین ہوگی, میاں نواز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے. مریم نواز صاحب 26 کو روانہ ہو کے 27 کو پاکستان پہنچیں گے. 1 فروری سے پنجاب اور کے پی کے دونوں صوبوں میں اپنی سیاسی سرگرمیاں ان کا آغاز کریں گے. میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے قانونی منہ شگافیاں ہیں, ان کو آلموسٹ جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے اور ان کی باعزت واپسی ہوگی. ان پرسن وہ خود بیٹھیں گے. اجلاس جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں ہی ہوں گے. 9 ڈویژن ہے پنجاب کے, ان 9 ڈویژن میں 9 جلسے ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بالکل الیکشن کی فضا جو ہے نا آل ٹوگیدر چینج ہوگی. ہمارے ساتھ لندن سے رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب آپ جب گئے تھے تو کیا کر گئے تھے کہ میاں صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے. اب آپ کے پاس پاکستان میں نواز شریف کیا کریں گے اس کا پورا پلان موجود ہے. مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی تاریخ موجود ہے, مگر کل اتنی طویل ملاقات کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے تاریخ نہیں لے پایا آپ واپسی کی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ الیکشن جو کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے وہ ہوں گے, کیونکہ دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں, تو اس سے متعلق جو ہے وہ مکمل چارج یا اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے پارلیمانی بورڈز کے نام آلموسٹ جو ہے وہ فائنل کر دیے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی واپسی اور ان کا وہاں سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے اس کے متعلق انہوں نے پروگرام جو ہے وہ آلموسٹ طے کر دیا ہے. آج انہوں نے یہاں پہ دوبارہ کو تقریباً 4 گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنگز کی ہے. کل بھی اسی طرح سے 4-5 گھنٹے وہ اسی معاملے کے اوپر جو ہے انہوں نے میٹنگز کی ہیں. بہت سارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹیلی فونک رابطہ کل اور آج بھی رہا ہے, ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے کل بھی اور آج بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو الیکشن کمپین اور جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے تو اس کا مکمل انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. اس میں جو ان کی واپسی کی ڈیٹ ہے وہ اس کا اعلان خود کریں گے اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریزالو کیا جا رہا ہے. لیکن ان کو ابھی فی الحال جو ہے وہ آنر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس سلسلے میں بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. مگر کیمپین وہی کریں گے پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کیمپین کریں گے وہ؟ جی بالکل. جن لوگوں سے بھی ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اور میں نے بھی ذاتی طور پہ جو وہاں پہ صورتحال ہے اور الیکشن کمپین جو ہے وہ ان کے لیڈ کرنے یا نہ کرنے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کیا ہے. اور انہوں نے اس پر ایگری کیا ہے کہ پارٹی کو ایک مؤثر اور بھرپور کامیابی دلانے کے لیے ان کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس بارے میں وہ بالکل انہوں نے اس سے ایگری کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ جس مرحلے پہ بھی مناسب سمجھیں گے تو اس مرحلے پہ ان کی واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر کیا اس بات سے بھی مشروط ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے الیکشن ہوں گے نہیں, شاید طویل ہو جائے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کوئی پٹیشن چلی جائیں گی, حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ دیکھ کر ہی آئیں گے نواز شریف صاحب کے الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آئین میں گنجائش جو ہے وہ ایک طرح سے ہے بھی ہے ایک طرح سے نہیں بھی ہے, لیکن پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے الیکشن میں جانے کا اور ہم نے اس کی بھرپور جو ہے وہ تیاری شروع کر دی ہے. لیکن اب کسی بھی وجہ سے اب مثال کے طور پہ 2 نام انہوں نے دیے ہیں 2 نام ہم نے دیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ناموں میں سے فیصلہ ہوا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں طوالت جو ہے وہ آئے گی. اسی طرح سے جو سینسس کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم کا علم میں ہے کہ بہت اسٹرانگ اور 2017-18 سے موقف تھا کہ 2017 میں ہونے والا جو سینسس ہے اس کے اوپر صرف ایک مرتبہ الیکشن ہوگے 2018 کے, اس کے بعد اس سینسس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگے, نیا سینسس ہوگا. نیا سینسس جو ہے وہ شروع بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, اس کے اوپر عدالت عظمیٰ یا سب چیف الیکشن کمشنر
یا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرے وہ اپنے طور پہ. لیکن ہم نے اس بات کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قائد محترم کی سربراہی میں کل اور آج یہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جائے گی اور ہم کسی اور چیز کا انتظار نہیں کریں. صاحب مگر جو بیانیہ ممکنہ ہے وہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف ہے، جنرل فیض حمید کے خلاف ہے، اب عمران خان تو خود جنرل باجوہ کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، نواز شریف آئیں گے وہ بھی ان کے خلاف بنائیں گے، تو آپ لوگ مقابلہ ہی کر رہے ہوں گے آپس میں، دو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے عمران خان بھی. جو ہے نہیں شاہزاد، اس میں فرق ہے. ہمارا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب اندازہ کریں، آپ دیکھیں کہ 28 جولائی 2017 کو یا 31 مئی 2018 کو جب ہمارے خلاف سازش ہوئی، جب اس وقت رجیم چینج ہوا، جب اس وقت میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور سازش ہوئی، اس میں عمران خان جو ہے شامل ہے. اس میں صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں یا فیض حمید صاحب نہیں، ان میں عمران خان بھی شامل ہے، اس میں ثاقب نثار صاحب بھی شامل ہیں، اس میں آصف کھوسہ صاحب بھی شامل ہیں. ہمارا جو اس وقت ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی اس کے یہ 5 کردار ہیں. ان 5 کرداروں نے اس وقت رجیم چینج کیا، ملک کا بٹھا دیا اور ایک اچھے بنے چلتے ملک کو جو ہے انہوں نے اس حال سے دوچار کر دیا. آج کی جو صورتحال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی حکومت کو اور میاں نواز شریف کو جو ہے ناحق اور بے قصور جو ہے ان کو سزا دی گئی، ان کو جو ہے وہ حکومت ان کی ختم کی گئی. تو اس وقت سے ملک کا جو ہے وہ مگر صاحب ان کا بھی تو ہے کہ ملک کے اتنے برے حالات نہیں تھے. جنرل باجوہ نے سازش کر کے آپ کو لے آئے جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہو گئے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا. ان کا بھی یہی بیانیہ ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ تو یہ ہے نا کہ مجھے سازش کر کے مجھے لے کے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا میری مدد نہیں کی. اس کا تو یہ بیانیہ ہے نا کہ میری مدد نہیں کی. پھر وہ اس بات پہ چلے گئے کہ ہم نیوٹرل ہیں. یعنی اس کا ہمارا جھگڑا جو ہے یا ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے یا میاں نواز شریف کی پوری لائف کی جدوجہد ہے وہ تو یہ ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے جو ہے وہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف سازش کی اور ایک اچھے بڑے چلتے آگے بڑھتے ترقی کرتے ملک کو جو ہے اس حالت سے جو ہے وہ دوچار کیا. جبکہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور اس نے میرا جو ساتھ دیا تھا، مجھے جس طرح سے لے کے آئے تھے، جس طرح سے مجھے سلیکٹ کرایا تھا، ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے پھر میں قائم نہ رہ سکا. ایک ایسا رجیم، ایک ایسا سیاسی لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سلیکشن پہ اور ان کی سازش پہ جو ہے وہ برسے اقتدار آیا وہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی تو وہ اپنا اقتدار باقی نہیں رکھ سکتا. صاحب اب دیکھتے ہیں کہ عوام نواز شریف کا یہ بیانیہ اب آپ کی 8-9 ماہ کی حکومت کے بعد نیوٹرلٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. صاحب دیکھتے ہیں کہ آپ کی 8-9 ماہ کی حکومت کے بعد عوام یہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. مگر صاحب اب خان صاحب کی طرف سے تو لائن بڑی کلیئر ہے کہ اگر میرے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا. اب الیکشن کمیشن میں معاملہ چلا گیا جو کہ آئین کے مطابق ہے، مگر الیکشن کمیشن نے اگر آپ کا دیا ہوا نام چن لیا تو وہ پہلے کہنا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے نہ پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ طے پایا. اگر الیکشن آئندہ ہوا اور عمران خان صاحب نہیں جیتے وہ بھی نہیں قبول کریں گے تو اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی کا سینیریو تو نظر نہیں آ رہا ہے آگے. نہیں، اس ملک میں اسٹیبلٹی جو ہے یا سیاسی استحکام جو ہے اس وقت تک جب تک یہ فتنہ، یہ ناسور جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کبھی عدم استحکام آ ہی نہیں سکتا. اس کو چیف الیکشن کمیشن بھی قابل قبول نہیں ہے، ہمارے نام بھی قابل قبول نہیں ہے، اسے الیکشن کا رزلٹ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس نے تو جب تک اس کا جو ہے وہ وجود ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے مہم جوئی کرتا رہے گا. وہ پچھلے 6 ماہ سے اب کیا مہم جوئی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر لے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اس الیکشن میں جو ہونے جا رہا ہے وہ اپریل میں ہوتا ہے یا اکتوبر میں ہوتا ہے. اس الیکشن میں اگر قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کو
مائنس نہ کیا پاکستان کی سیاست سے تو یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے. مگر رانا صاحب اب جس طرح آپ ان کے استعفے قبول کر رہے ہیں 35 کر کے، تو اس سے تو لگ رہا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیسی عمران خان صاحب سیاست کرتے ہیں کہ وہ استعفے دے دیں تو ماسٹر اسٹروک، استعفے واپس لے لیں تو ماسٹر اسٹروک، اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ماسٹر اسٹروک. آپ نے بھی اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ استعفے قبول نہیں کیے تو بھی آپ لوگ ٹھیک، اور اگر کر لیے 35 کر کے تو ماسٹر اسٹروک کے جیسے عمران خان صاحب ہیں اب آپ نے بھی ویسے ہی ڈیل کرنا ہے. سیاست اب ایسی ہے پاکستان میں. نہیں، عمران خان جو ہے وہ جب اسمبلیوں کو ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، واپس وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے آ رہا ہے؟ نہیں، وہ یہاں پہ آگے فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے آ رہا ہے. اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتا، اس نے ایک سٹرگل کی، اس نے ایک احتجاج کیا 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک، ٹھیک ہے، اس میں وہ ناکام رہا. 26 نومبر کو وہ سمندر نہیں لا سکا جس سمندر کا اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا اور پھر میں ان کو یہ کر دوں گا، ان کو وہ کر دوں گا. جب اس میں ناکام رہا تو پھر وہ سسٹم کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اب جب وہ ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہا ہے اور دوسری طرف اسمبلی میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کی پھر اس نیک نیتی کے اوپر جو کہ بد نیتی ہے اس کے اوپر یقین کر لیں؟ کہ آپ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے ہیں آپ کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا. وہ جو تھا کہ نہیں جی سیاست ذرا الگ ہے، بیٹھے معاملات آگے بڑھائیں اور ایک کنسٹرکٹیو پولیٹکس ہو، وہ والا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. نہیں، یہ تو ہم نے کوشش کی ہے اس بارے میں ان کے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اور 26 نومبر سے پہلے 25 مئی کے بعد ان سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ آپ اس احتجاج کو بند کریں، یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا ارادہ جو ہے وہ ترک کریں، لیکن وہ باز نہیں ہے. آخر انہوں نے 26 نومبر کی ڈیٹ دے دی. اس کے لیے ہم نے اپنے انتظامات کیے، اس نے اپنا زور لگایا اور پھر آخر وہ 26 نومبر کو ناکام ہو گیا. اب اس کے بعد وہ سسٹم پہ حملہ آور ہو گیا. اس کے لیے بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہے، اور اگر وہ یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتا تو شاید وہ بیٹھ کے بات ہو جاتی. لیکن اس کا جو ہے ایجنڈا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان جو ہے اگر وہ برسے اقتدار نہیں ہے تو اس کے اوپر ایٹم بم گر جائے، اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، یہ ڈیفالٹ کر جائے تو اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں. اور شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، روس کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا. کیا واقعی پاکستان سستا تیل روس سے خرید رہا ہوگا اور مارچ میں خرید رہا ہوگا؟ بات کریں گے مصدق ملک صاحب سے ایک بریک کے بعد. پچھلے 10 ماہ سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان توانائی کے شعبے میں تجارت اور درآمد کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ اس پر عمل درآمد کب، کیسے اور کتنا ہوگا. پاکستان اور روس بین الحکومتی کمیشن کے 8ویں اجلاس کے آخری دن دونوں ممالک کی جانب سے گیس اور تیل کے درآمدی معاہدوں اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں. 80 رکنی روسی وفد کی سربراہی روسی وزیر توانائی کر رہے تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے وزیر اقتصادی امور ایاز صادق اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے مذاکرات میں حصہ لیا. رائٹرز کی خبر کے مطابق روسی وزارت توانائی کے سینئر افسر کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی کی خریداری کے لیے دوست ممالک کی کرنسی استعمال کرے گا. ان مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق روسی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے خام تیل کی درآمد کے لیے رواں سال مارچ کے آخر پر اتفاق کیا ہے، جبکہ اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی جو دونوں ممالک کے باہمی اقتصادی مفاد میں ہو. اجلاس کے حوالے سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک تیل اور گیس کے تجارتی لین دین کا ایسا ڈھانچہ بنائیں گے کہ دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے. روس اور پاکستان نے توانائی تعاون کے لیے جامع منصوبے پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ مذاکرات میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے جامع انفراسٹرکچر پر غور کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے سستی گیس کی فراہمی کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر بنانے پر بھی غور کیا گیا ہے. اجلاس میں پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم معاملات میں تعاون سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ روس کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا، اور اس کے بعد پونے 4 سال تک تحریک انصاف کی حکومت بار بار اعلان کرتی رہی کہ چند ماہ میں اس پائپ لائن پر کام شروع ہونے والا ہے، مگر ملک میں گیس کی کمی ہوتی رہی اور پائپ لائن پر کام شروع نہیں ہو سکا. تحریک انصاف یہ بھی اعلان کرتی رہی کہ نئی پائپ لائن بننے کے ساتھ ساتھ نئے LNG ٹرمینلز بھی لگائے جائیں گے، مگر نہ پائپ لائن بنی اور نہ ہی کوئی نیا LNG ٹرمینل لگا، نہ کام شروع ہو سکا.
اور پاکستان اسی گیس پائپ لائن اور انہی 2 LNG ٹرمینلز پر گزارا کر رہا ہے جو نون لیگ اپنے پچھلے دور حکومت میں بنا کر گئی تھی اور ملک میں گیس کا بحران ہے۔ پاکستان کا روس کے ساتھ 30% رعایتی قیمت پر گیس خریدنے کا معاملہ گزشتہ سال سے زیر بحث ہے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے روس کے ساتھ رعایتی قیمتوں پر گیس خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے امریکہ کے دباؤ میں یہ معاہدہ ختم کر دیا، لیکن موجودہ حکومت مسلسل اس کی تردید کرتی آئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ خود روسی سفیر بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان کا روس کے ساتھ سستی LNG یا تیل خریدنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ جبکہ آج اس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا تھا کہ روس سے خام تیل درآمد کریں گے، مگر روس کے اپنے پاس اس وقت LNG کی قلت ہے، اس سال کے آخر تک یعنی اگلی سردیوں سے پہلے LNG کی کچھ تجاویز ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ان کے پاس بھی شارٹیج ہے LNG کی۔ انہوں نے 2 کمپنیوں کا نام لیا ہے جو سرکاری کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک یعنی اگلی سردیاں آنے سے پہلے وہ کچھ LNG ہمارے سامنے تجاویز بھی رکھیں گے اور LNG کے کارگوز بھی رکھیں گے۔ ہولسٹک ویو جو ہے وہ اس سال کے آخر میں مکمل طور پہ آپ سے سامنے آ جائے گا کہ ہم لانگ ٹرم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو سپاٹ کارگوز ہے نا کہ ہم اگلی سردیوں سے پہلے ہمیں کارگوز کتنے ملیں گے، کس بھاؤ ملیں گے، کب ملیں گے۔ ابھی بہت سارے سوال برقرار ہیں کہ کتنا سستا تیل پاکستان روس سے خریدے گا، کب سے خریدنا شروع کرے گا، معاہدے ہوئے ہیں یا صرف باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے یہ ایک اہم شرط ہے۔ سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ مصدق ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اہم مذاکرات تھے، بڑا ڈیلیگیشن روس کی طرف سے آیا، ظاہر اعلامیہ میں بہت کچھ ہے مگر کتنا سستا پاکستان تیل خریدے گا یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ طے نہیں پایا ابھی تک؟ جی نہیں، آپ کے سامنے آج جو اعلامیہ آیا ہے، جو جوائنٹ ڈکلیریشن آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بینیفیشل کمرشل ٹرمز، اس سے آگے ایک تاریخ طے کی گئی ہے کہ تمام تفاصیل جو ہیں، اگرچہ ہم نے جو بنیادی پرابلمز تھیں ان کو حل کر لیا ہے، شپنگ کی پرابلم، شپنگ کیسے ہوگی، انشورنس کیسے ہوگی، جو ڈیل ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، لیکن جو تفصیل ہے ریٹس وغیرہ کی، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ زیادہ تر ڈسکلوز نہیں کرتے جو ڈیلز ہوتی ہیں، مگر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی۔ اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے مارچ کے مہینے کی، تو اب سے لے کے مارچ کے مہینے میں جو تمام تفصیلیں ہیں کمرشل وہ فائنلائز کر لی جائیں گی۔ مگر یہ میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ معاہدہ بالکل واضح شکل میں یہ کہہ رہا ہے کہ بینیفیشل کمرشل ٹرمز کے اوپر یہ معاہدہ کیا جائے۔ مگر بینیفیشل میں ظاہر ہے اب نمبر نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو دوسرے ممالک کو روس بیچ رہا ہے، ظاہر جس میں انڈیا کی بات آتی ہے کہ وہ 30% کا ڈسکاؤنٹ، آپ نے کہا تھا اسی ٹرمز پر ہم بھی درآمد کریں گے، تو پھر وہی ٹرمز ہوں گے، انہی پر درآمد کیا جائے گا؟ جی میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ مارکیٹ پلیس میں جو بھی رعایات مل رہی ہیں، جس ملک کو بھی مل رہی ہیں، اتنی رعایات یا اس سے زیادہ رعایت جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کانٹریکٹ کریں گے۔ لیکن یہ بھی بات بڑی واضح شکل میں سامنے آ گئی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آیا، کسی کے پاس موجود نہیں، یا کم از کم ہمیں نہیں مل سکا جو بتا سکے کہ کس ملک کو کتنی رعایت مل رہی ہے۔ لیکن ہمارے جب بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی، اور پھر جو بھی اس وقت مارکیٹ ڈائنامکس میں بہترین رعایت مل رہی ہوگی اس کی مناسبت سے ہمیں بھی رعایت ملے گی۔ ملک صاحب، جو $60 کی سیلنگ مغربی ممالک نے لگائی، روس نے اس کو مسترد کیا، اگر 30% کا ڈسکاؤنٹ کاؤنٹ کرے تو تقریباً لگ بھگ اسی کے پاس کی ویلیو بنتی ہے، تو اسی کو کے آس پاس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تفصیل ابھی طے نہیں ہوئی اس پہ تبصرہ کرنا قبل از وقت بھی ہوگا اور منفی بھی ہوگا، اس سے شکوک و شبہات بھی بڑھیں گے۔ اور ابھی آپ جب یہ روس کے سفیر کی گفتگو چلا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی لیک جو مذاکرات کے درمیان میں لیک ہو جاتی ہے گفتگو یا انفارمیشن، وہ اچھی نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں جانتے، نہ رشیا اچھا جانتا ہے نہ کوئی بھی اور ملک اچھا جانتا ہے۔ تو جو بات طے ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بھی رعایت جس ملک کو بھی مل رہی ہے اسی مناسبت سے پاکستان کو بھی رعایات ملیں گی یا اس سے بہتر رعایات ملیں گی۔ اور یہ مارچ تک معاملات طے پائیں گے یا مارچ تک پاکستان درآمد بھی کرنا شروع کر دے گا، اور کتنی جو کوانٹٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل درآمدات کی کروڈ کی اس کا درآمد کر رہا ہوگا؟
جی مارچ تک معاہدہ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ خام تیل جو اچھی کمپیٹیٹیو سستی پرائسز پہ ہوگا یہ پاکستان میں امپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے۔ اور ہم نے تمام جو پاکستان کی کمپنیاں ہیں جن میں پارکو ہے، جس میں NRL ہے، PRL ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے جس نے ریفائنری کھول رکھی ہے بائیکو، ان سب سے بات کی ہے، اور ہمیں ابھی یہ بتایا باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پارکو جو ہے وہ 1/3 تیل یعنی تقریباً 33 سے 35% تک خام تیل روسی اوریجن کا امپورٹ کر سکتا ہے۔ PRL جو ہے وہ 35% سے بھی زیادہ، 35 سے 40-45% تک خام تیل امپورٹ کر سکتا ہے روسی اوریجن کا، اور جو بائیکو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 70 سے 80% یا شاید اس سے بھی زیادہ روسی خام تیل استعمال کر سکتا ہے۔ تو آل ان آل ہمارا ٹارگٹ تقریباً 35% خام تیل امپورٹ کرنے کا اس وقت ہے، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ یہ کوانٹٹی اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ہم نے انسٹرکٹ کر دیا ہے اپنی تمام ریفائنریز کو کہ وہ اسپیسیفیکیشنز اور ایگزیکٹ کوانٹٹیز اگلے 60 دن میں جو ہم نے معاملات طے کرنے ہیں اس کے لیے بھیج دیں، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ یہ 35% سے زیادہ بڑھ جائے۔ صاحب اور یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان روس کے ساتھ توانائی کی خریداری کے لیے دوست ممالک کی کرنسی استعمال کر سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس وقت کئی ممالک جو ہیں وہ روس سے لے رہے ہیں، توانائی خرید رہے ہیں، گیس بھی خرید رہے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس بھی خرید رہے ہیں، LNG بھی خرید رہے ہیں۔ مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی کرنسی کے اندر روس سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں 2 بہت بڑے ملک جو ہیں، ایک جو ہمارا دوست ملک ہے وہ بھی بڑی تعداد میں روس سے خام تیل بھی لے رہے ہیں اور دوسری انرجی کی پروڈکٹس بھی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ان کی بہت سی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارے ملک میں ڈالر کی فراہمی ہو کافی زیادہ تو ہم ڈالر میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تجارت۔ اگر کسی وقت ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور کوئی اور ہمارے پاس ہمارے ذخائر میں کوئی اور کرنسی موجود ہے، اویلیبل ہے، تو ہم اس میں بھی ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس نے تیل بیچنا ہے اس کی بھی کچھ خواہش ہو سکتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے چاہیں کہ وہ کسی اور کرنسی میں ڈیل کرنا چاہیں، مگر کرنسی وہی ہوگی جو پاکستان میں اویلیبل ہے۔ ہمارا ایک لیجٹمیٹ طریقہ کار ہے جس پہ ہم کارآمد ہوں گے، اس وجہ سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کون سی کرنسی ہو۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ڈالر کی کمی ہے اور کچھ دیگر کرنسیز جو ہیں ان میں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، دیگر ممالک کر بھی رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگلے 60 دن میں، 65 دن میں، 70 دن میں طے کر لی جائیں گی، تاکہ مارچ کے ختم ہونے سے پہلے یہ تمام معاملات فائنلائز ہو جائیں اور تیل کی فراہمی جو ہے روس سے شروع ہو۔ اور آپ کانفیڈنٹ ہیں، کیونکہ ظاہر اس قوم کو پچھلے 8-9 ماہ میں بہت زیادہ گمراہ کیا گیا ہے روس کے ساتھ طے پانے والے معاملات کے حوالے سے، روسی سفیر کو آ کے کہنا پڑا کہ جی کوئی معاملات نہیں طے پائے تھے، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس دفعہ صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ، اس دفعہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا اور پاکستان درآمد کر رہا ہوگا؟ دیکھیے میں تو آپ کے سامنے 2 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر آج آپ وہاں پہ بہت سے، میں نے دیکھا کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہاں پہ موجود تھے، تو بڑی واضح شکل میں آج یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ جو آج طے ہوا ہے یہ آج سے 45 دن پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں اور سیکرٹری صاحب روس گئے تھے اس معاملے کو شروع کرنے کے لیے۔ تو وہی بات جو روسی سفیر نے کہی، وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ہمارے روس جانے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی بات چل رہی تھی، پائپ لائن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وہی بات آج کی میٹنگ میں بھی کنفرم ہوئی کہ یہ معاملہ 45 دن پہلے شروع کیا گیا تھا جو آج فرویشن کو پہنچا ہے۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ہم نے بڑی تگ و دو کی ہے، اور ہماری ٹیم نے بہت کام کیا ہے، ہمارے سیکرٹری نے بہت کام کیا ہے، اور وہ معاملات جو کئی برسوں سے طے نہیں ہو رہے تھے وہ نہ صرف طے ہو گئے بلکہ سائن ہو گئے ہیں۔ تو آج جو منٹس سائن ہوئے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، جو بات کہی گئی، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سب کے سامنے لائی گئی، اس میں بڑی واضح شکل میں ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی، معاملات کی نوعیت بھی بتائی گئی، اور اس سے بڑھ کے
جو بڑے معاملات ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی فریم ورک کنڈیشنز جو ہیں سب سامنے رکھ دی گئی ہیں. تو اب یہ سب لکھت پڑھت میں آ گیا ہے. اور اس سے پہلے تو ٹی وی پہ یہی گفتگو ہو رہی تھی بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہیں لکھا ہے یا وہ بھی سائفر کی طرح ایک خالی کاغذ ہے جس میں کوئی سازش ہے, کوئی معاہدہ ہے جو ہے تو لیکن وہ دکھائیں گے نہیں عوام کو کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ہے. اب تو کوئی سیکرٹ نہیں بھائی, آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا, سب کیمرے چل رہے تھے, وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی, تو اب اس میں کیا ابہام رہ گیا. صاحب ایک اور بات, ظاہر پاکستان کی جو اپنی ڈومیسٹک گیس ہے وہ ہر سال 8 سے 10% سے کم ہو رہی ہے. پاکستان میں پچھلے 6-7 سال میں ہم نے گیس پائپ لائن کی بات تو سنی ہے مگر نہیں لگی ہے, ٹرمینلز کی بات بہت سنی ہے, پچھلی حکومت بار بار کہتی رہی مگر وہ بھی نہیں ہو سکا, اور اس طریقے سے رہا تو پاکستان کو بہت شدید گیس بحران کا سامنا ہوگا. تو اب بھی بات ہو رہی ہے یا اس گیس پائپ لائن پر کام بھی شروع ہوگا, پھر کوئی LNG ٹرمینلز بھی لگ رہے ہوں گے پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایک تو ذرا آپ ماضی کی تھوڑی سی پرفارمنس دیکھ لیجئے. پہلے میرے غالباً 10 یا 15 سال اور 3 حکومتیں کوئی ٹرمینل نہیں لگا سکیں. ہماری جب حکومت آئی تو 18 مہینے سے 22-24 مہینے میں ہم نے 2 ٹرمینل لگا دیے. تو پاکستان میں اس وقت جو کمی تھی وہ تقریباً 2 بلین کیوبک فٹ گیس کی کمی تھی 2013 اور 18 کے درمیان, اور 1.2 بلین کیوبک فٹ کے 2 کارخانے گیسیفیکیشن کے لگا دیے گئے جن میں کچھ اضافت کی گنجائش بھی تھی. اس کے بعد آپ نے 4 سال دیکھا کچھ نہیں ہوا ماں سوا گفتگو کے, نہ کوئی گیس آئی, نہ کوئی پائپ لائن لگی, نہ کوئی ٹرمینل لگا. اب ہم آئے ہیں, ہمیں آئے ہوئے 7-8, مجھے اپنا کام سنبھالے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں. میں نے کام دیر سے کچھ دن بعد سنبھالا تھا, تو آپ کے سامنے ایک معاہدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور بھی ایک ملک کے ساتھ ہم بڑا ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چند دن میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم نئی 2 پالیسیز لا رہے ہیں, ایک جو ہمارے ویلز بند ہو چکے ہیں, کلوزڈ ویلز ہیں جن کی بڑی پرانی ایک پالیسی ہے $1 کی $1.5 کی, جس قیمت پہ وہ وائبل نہیں رہے کہ اضافی گیس پیدا کی جا سکے کمرشلی, ان کے لیے ایک نئی پالیسی دی جا رہی ہے. ہماری جو ٹائٹ گیس ہے اس کے لیے ایک بڑی مؤثر پالیسی فائنل سٹیجز میں ہے جو اگلے 1-1.5 ہفتے میں فوری طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. آج جو معاہدہ طے پایا ہے اس میں بہت بڑا معاہدے کا حصہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 3D سائزمک سٹڈیز کا ہے, جس میں روس پارٹیسپیٹ کرے گا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر پاکستان آئے گا, جس سے جن جگہوں پہ ہمارے ذخائر ہیں ان کو ان کی دریافت میں اور ان کی نشاندہی کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا. ہم AI کو استعمال کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ 6-7 مہینے ہیں, کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال میں ہر سال احتجاج ہوتا ہے, ملک گیر احتجاج ہوتا ہے گیس کی شارٹیج پہ. آج جنوری کا مہینہ ختم ہونے کو ہے, پچھلے سال اکتوبر 15 کو ملک میں رائٹ شروع ہو گئے تھے. پوری سردیاں گزر گئی ہیں, جنوری ختم ہونے والا ہے, نہ ہم نے گیس میں کمی آنے دی. کمی تو تھی, میں معافی چاہتا ہوں, میرا کمی ہے, مگر ظاہر آپ نے کوئی 10 LNG کارگوز آپ کے پاس ہیں, حالانکہ اسپاٹ پہ کارگوز اویلیبل نہیں تھے. مگر مجھے یہ بتائیے گا ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے, آپ نے کوئی 1 ماہ پہلے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اب سے 2 ہفتے کے اندر اندر آپ وزیر اعظم کو پلان پیش کر دیں گے کہ IMF کی شرائط بھی پوری ہو جائیں. کوئی 1630 ارب روپے کا اب سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو گیا ہے گیس سیکٹر میں, اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پر بوجھ ڈالا جائے, غریب عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے. اب اوگرا نے 74% اضافے کی سمری بھیج دی ہے, وہ جولائی میں بھی بھیجی تھی. IMF ناراض ہو گیا ہے, آپ عمل درآمد کرتے نہیں ہیں. اب کوئی آپ نے پلان بنا لیا ہے کہ IMF کی کنڈیشنز بھی پوری ہو جائیں, غریب آدمی پر بوجھ بھی کم آئے, صاحب ثروت پر بوجھ زیادہ پڑے, مگر یہ جو مسئلہ ہے سبسڈی کا اور گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کا وہ بھی ایڈریس ہو اور IMF بھی مطمئن ہو؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس وقت ہم جب میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ 2 ہفتے میں ہم وزیر اعظم کے پاس کچھ تجویز لے کر جا رہے ہیں, تو ہم وہ تجویز لے کر گئے جس میں ہمارا خیال تھا کہ ہم نے غریبوں کو مکمل طور پہ بچا لیا. مگر وزیر اعظم سر نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیں انسٹرکٹ دی کہ 2 چیزیں کرنی ہیں. آپ نے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ بھی روکنا ہے, اور آپ نے اور غریب لوگوں کو, یعنی جتنے لوگوں کو بچایا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو آپ نے بچانا ہے.
تو اس کے بعد سے مسلسل ہم نئی آپشنز تشکیل ان کو دے رہے ہیں اپنی وزارت میں، اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وزیر خزانہ کو بھی بہت زیادہ مہارت حاصل ہے ٹیرف کی سٹرکچرنگ میں، تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور اب ہمارے سامنے مؤثر کچھ تجاویز ہیں، ایک نہیں 2-3 تجاویز ہیں، جس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غریب آدمی کے اوپر گیس کی اضافی قیمت کا بوجھ نہیں پڑے گا، اور ہم سرکولر ڈیٹ کو بھی روکیں گے، اس کا جو سٹاک ہے اس کو بھی روکیں گے، اور اس کا فلو جو ہے اسے بھی روکیں گے۔ مگر وقت بڑا اہم ہے مصدق صاحب، وقت بڑا اہم ہے کیونکہ ملک کے اوپر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکنے لگی۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو یہ کتنے عرصے میں آپ کر لیں گے کہ اس معاملے کو ایڈریس بھی کر لیں، آئی ایم ایف کو بھی مطمئن کر لیں، غریب آدمی بھی محفوظ رہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، سب کو بلینکٹ سبسڈی نہ مل رہی ہو؟ دنوں کی بات ہے صاحب، دنوں کی بات ہے، اور انشاءاللہ جس دن مجھے بڑی خوشی ہوگی جس دن یہ کنسیپچولی وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے اپروو کر دیا، اور وزیر خزانہ کی گائیڈنس میں یہ اپروو ہوگا، ان کی مشاورت سے، ان کی پارٹیسپیشن سے، اس دن میں اس کی تمام تفاصیل جو ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ، دنوں کی بات۔ بہت شکریہ مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ نون لیگ نے اشارہ دے دیا ہے اور نواز شریف نے بیان بھی دے دیا ہے کہ ان کا بیانیہ ہوگا جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف، مگر عمران خان بھی ایک ہی دن میں جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے ہیں، تو کس کا بیانیہ بکتا ہوا نظر آتا ہے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ۔ شامی صاحب، دو لیڈر، دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ باجوہ صاحب کے خلاف ہے، دونوں کا یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مگر نون لیگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نکالا اور پھر ملک کا بیڑا غرق ہوا 2017 کے بعد، مگر عمران خان تو انہیں نیوٹرل ہونے پر تنقید کرتے ہیں، مگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی لے کر آئے جنرل باجوہ صاحب اور پھر ملک کا بیڑا غرق ہوا۔ کیا ہوگا آپ کے خیال میں جب دونوں ہی ایک شخص کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہوں؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا تقرر کیا تھا، اور ان کو توسیع جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کے دور میں ملی، لیکن ایسی توسیع تھی جس پہ دوسری جماعتوں کا بھی اتفاق تھا۔ میرا خیال جماعت اسلامی کے علاوہ کسی دوسری جماعت نے اختلاف نہیں کیا اس سے، اور عمران خان تو تیسری توسیع دینے پر بھی تیار تھے، تو اور بار بار تعریفیں بھی کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے قصیدے نہیں پڑھے باجوہ صاحب کے جتنے عمران خان صاحب نے پڑھے ہیں، لیکن اب دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے، اور باجوہ صاحب کا جو رول ہے وہ دونوں کو ناپسند ہے، دونوں کی اپنی اپنی شکایات ہیں، اور ان کے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ شواہد کیا، آپ بیتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو طاقت ہے، جو ہمارا منصب ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، کیا اتنی طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے زیر کر دے، جس کو چاہے زبر کر دے؟ اور یہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اصل تو المیہ یہ ہے، اگر یہ مل کر بیٹھیں، پارلیمنٹ یکسو ہو، تو پھر کوئی سپیس نہیں رہے گی باجوہ صاحب کے لیے بھی یا کسی اور دوسرے شخص کے لیے بھی، اور وہ ان کو پھر حدود و قیود میں اور آئین کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور آج بھی عمران خان صاحب کی توقع یہ ہے کہ نیوٹرل نہ رہیں، اور یہ نہیں، یہ جو معاملہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بنیادی جڑ جو ہے فساد کی وہ یہ ہے، جب چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ مل جائے گی اور سیاسی طور پر اس کو طاقت فراہم کر دی جائے گی، حکومت کے مخالف اس کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے، تو پھر اس کی دیدہ دلیری جو ہے اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پر اور اس کے سارے ادارے اپنے اپنے طور پر غور کریں کہ وہ دستور کے تابع کام کریں گے، دستور کے تحت اپنے فرائض بجا لائیں گے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہر خان صاحب مداخلت بھی چاہتے ہیں، مگر خان صاحب صرف جنرل باجوہ کے خلاف نہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیہ بنا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر ڈال دیا ہے اور یہ بیانیہ ان کے کام آئے گا ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں۔ ہاں، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے، جہاں ان کے کام آئے گا اور وہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے گی، وہاں یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں یہ میسج آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے فاصلے پر ہے، اس سے ان کی کمزوری بھی ہوگی۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی طاقت ہو یا کسی کی کمزوری ہو،
اس کو ملک کی کمزوری نہیں بننا چاہیے اور ملک کی اور دستور کی کمزوری نہیں بننا چاہیے. یہ ہم نے دستور کو روند کے بہت کچھ جو کیا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. ہماری کمر جھکی ہوئی ہے, معاشی بوجھ جو ہے برداشت نہیں ہو رہا, قرضے ہم پر لدے ہوئے ہیں, سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی, سیاسی استحکام نام کی کوئی شے نہیں ہے, اور یہ بلیوں کی طرح ہمارے سیاستدان لڑ رہے ہیں, کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہیں, کس نے کی ہیں, کس نے ہر چیز کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, اور کس نے سمجھا ہے کہ میری طاقت کے سامنے سرنگو ہونے چاہیے سب. یہ اب ہر کہانی جو ہے ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہے, دیوار پر لکھی ہوئی ہے. ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہی تھی, لیکن اب بچہ بچہ پڑھ رہا ہے اور بچے بچے کو سنائی جا رہی ہے. مگر شافی صاحب اس سب میں آپ کو پنجاب میں الیکشن اپریل میں ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, اپریل میں الیکشن ہونے چاہیے, یہ دستور کی ضرورت ہے اور ایک نظام جو ہے ہمارا اس کی ضرورت ہے. اب ایسا کیا ہنگامہ ہوگا, کیا بہانہ بنے گا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ جتنا اگر الیکشن ملتوی ہوں گے, معاملات کو ہم بکھیریں گے, الجھائیں گے, تو ریاست کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ضروری بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا تحفظ کیا جائے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر, اور دستور جو ہے اس کو بالاتر سمجھا جائے اور اس کے تحت کارروائی کی جائے جو بھی ہونی ہے, اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا. بہت شکریہ شامی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.